बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 29 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले एक ख़बर हम आपको देते हैं और इसके अलावा दीगर 4 ख़बरें हैं। 5 माह कबल हमने एक ख़बर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मरियम नवाज़ को गले का कैंसर है। आज वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई है। हालांकि शरीफ ख़ानदान ने इस पर स्पेशल एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि ये ख़बर झूठी है। इसके अलावा जी सरकारी ख़र्चे पर इस दफ़ा 60 के करीब पार्लियामेंटेरियन वो कौन कौन से हैं और 100 के करीब जो बाबू हैं सरकारी, ये हज करके आए हैं। इंशाअल्लाह ये हज वापस पहुंचने से पहले इनके मुंह पर अल्लाह ताला की ज़ात दे मारेगी। हम जो गरीब और जो मकरूज़ कौम हैं उसके पैसे ये कैसे उड़ा रहे हैं। और तीसरी ख़बर जो है बलूचिस्तान के जी जो हालात हैं, वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके ट्रक और जो ड्राइवर्स हैं उनको चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, उनकी अमलाक को नज़र आतिश किया जा रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जगाएंगे कि खुदारा वो आँख जो आप लोगों ने इमरान ख़ान और PTI पर पक्की जमा रखी है, वो आँख अब बलूचिस्तान ले जाइए। वहाँ पर ज़रूरत है, खुदारा अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाइए। और इमरान ख़ान के 2 MNAs हैं जिन्होंने लाइव टेलीविज़न में बैठकर इमरान ख़ान का तमस्खर उड़ाया है। उनको ज़रूर वो जो हैं MNAs वो उनका नाम भी आपसे शेयर करते हैं और वो स्टोरी भी शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा। हमारी ख़बर ये थी कि इस हुकूमत का ख़ात्मा होगा मेडिकल ग्राउंड पर। किसी को जब लाया जाता है या किसी से कोई चीज़ वापस ली जाती है तो पाकिस्तान में एक पक्का असूल है कि इन लोगों ने जिस तरह उसको दिया जाता है इक़्तिदार, वैसे ही उसको जहाज़ में बिठा कर वापस भेज दिया जाता है। तो इन लोगों की जो रुखसती है वो बिल्कुल करीब है। ये लोग अब अपने इलाज के लिए ये लंदन जाने वाले हैं। भला आप भी सियासी सोच रखते हैं, क्या सोच सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान की बिल्लियों का, इनके कुत्तों का और इनके नौकरों का, जी हाँ मरियम औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ, इनके नौकरों का इलाज जो है वो दूसरे मुल्कों में हो और जो शहज़ादी महारानी है उसके गले की जो मेन सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन, वो शरीफ मेडिकल सिटी में हो? ना जी ना। पाकिस्तान में अभी तक वो डॉक्टर माओ ने पैदा ही नहीं किए जो शरीफ ख़ानदान की जो बीमारियों का इलाज कर सके, ना बिल्कुल नहीं। तो ये बजट पास होने लगा है। इसके बाद वही पहली ख़बर हम दोहरा रहे हैं, बजट पास होने लगा है। जो नए सूबे बनने हैं, तो जब नए सूबे बनेंगे तो उनकी अपनी असम्बलियाँ होंगी, उनके अपने वज़ीर आला होंगे और ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब अगर 5 सूबे बनते हैं पंजाब के, तो 5 की जो वज़ीर आला है वो मरियम नवाज़ तो नहीं होगी। और वैसे भी जो पंजाब है, पंजाब को इसलिए उन्होंने तब्दील करना है क्योंकि कराची और गवादर को जब ये अपने कंट्रोल में लेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि वो लाहौर को छोड़ दें। अगर लाहौर को छोड़ेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है उनकी मुखालफत में खड़ा हो जाएगा। लिहाजा शरीफ ख़ानदान की रुखसती का टाइम आ पहुँचा है। वैसे भी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में जितना इन लोगों को गंदा करना था, जितनी इनकी पॉलिटिक्स को ज़बह करना था, जितने नापसंदीदा तरीन फ़ैसले थे उन्होंने इनसे इनके ज़रिए करवा लिए। आप गली बाज़ार में जाएं, मंडी में जाएं या किसी भी दीगर जगह पर सोशल मीडिया उठा लें, पहली गाली जो है इंशाअल्लाह वो नवाज़ शरीफ से शुरू होती है और हमज़े तक आकर वो गालियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ही पुराना तरीक़ा वारदात है जो आज भी काबिल अमल है। तो मरियम नवाज़ अल्लाह हाफ़िज़, ये इंशाअल्लाह आपका आखिरी बजट होगा। अब दूसरी तरफ ये देखिए जी, मुल्क के हालात आप देखिए। बलूचिस्तान में इंतहाई अबतर हालात हैं और हालात इस कदर अबतर हैं कि अबनाए हारमूज़ की बंदिश के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान के ज़रिए से अपने जो रोड्स हैं इनको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था और पूरे पाकिस्तान से जो गुड्स थे उनको मोबिलाइज़ किया गया कि वो ईरान का जो माल है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। और इसमें जो पाकिस्तान के जो मुखालिफ देश हैं, अमेरिका हो गया, ये भारत हो गया, ये जो चीख उठे थे। लेकिन अब हालत देखिए, वो जो ट्रक्स अपना माल लेकर आ रहे थे उनको ना सिर्फ रोका जा रहा है, ड्राइवर्स को कत्ल किया जा रहा है और जो ट्रक हैं उनको आग लगाई जा रही है। उसकी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और आज अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है
کہ وہاں جو ٹرکس ڈرائیور ہیں انہوں نے جی ہڑتال کر دی ہے۔ تو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں اب یہ ان کا ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ اب پیور وہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں پر ہیں۔ وہ ایجنسیاں خدا را وہ انہوں نے جو ہیر رانجھے کی طرح آنکھ اپنی پکی عمران خان اور پی ٹی آئی پر لگا رکھی تھی، اب اس کو اٹھا کر بلوچستان کے پہاڑوں میں لے جائیے۔ وہاں پر جو دہشت گرد ہیں واقعی انہوں نے زندگی جو ہے بلوچوں کی وہ اجیرن کر دی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ جو اوریجنل ان کے جو پیور پولیٹیکل جو ان کے مسائل ہیں بالکل حق بجانب ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بالکل غلط طور پر ان کے حقوق جو ہیں سیاسی ان کو آزاد کرے، وہاں پہ جو بلوچ بچے ہیں ان کو ذمہ داریاں دے۔ لیکن یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ سر دست اتنا ہی ہے کہ حافظ محمد علی حمد اللہ یہ JUI کے جی ہیں سیاستدان ہیں، اس نے کہا ہے کہ بلوچستان میں صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہو رہی، وہاں پر جو ہیں انسانوں کا خون بھی بہایا جا رہا ہے، سسکیاں ہیں، جنازے ہیں، اور انتہائی کرب کا ماحول ہے۔ تو اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے، کیونکہ ہم پاکستان کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ہم عمران خان کے لیے پروگرام کرتے ہیں، تو جہاں پر پاکستان کا سوال آ جاتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ خدا را یہ جو سیاست ہے، جنرل عاصم منیر سے ہم مخاطب ہیں، ہم ISI چیف سے مخاطب ہیں کہ سیاست سے ہٹیے، بلوچستان کے ان روڈز کو آپ اگر سیکیور کر لیں تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہم نے کتنے ہی مواقع ضائع کیے جب ہماری قسمت جو ہے بدل سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے ثالثی جناب کر رہے ہیں، جناب اس ٹائم پاکستان میں آل ان آل ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے جناب کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ آپ کا اتحادی ہے نا امریکہ، کل اس نے عمان کو جناب کی سماعت سے ٹکرایا ہوگا بیان، انہوں نے عمان کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو اپنے اتحادی کو وہ دھمکی لگانے میں اگر 1 منٹ لگاتے ہیں تو پاکستان کو برباد کرنے میں اور دھمکیاں دینے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ عمان کے ساتھ ان کے کچھ ویسے ہی معاملات ہو سکتے ہیں، ہم تو ویسے ہی قرض اٹھانے والے اور قرض کے نام پر جو ہے حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس امریکہ کے ساتھ دوستی سے پہلے قرآن کی اس آیت کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ جو آپ ثالثی کروا رہے ہیں نا جی، یہ ثالثی بھی جو ایک بہت ہی مشہور مفکر ہے، پاکستان کا نیا اسکالر ہے، اس نے کہا ہے ساحر صاحب نے کہ یہ قرآن کی وزڈم کے اگینسٹ ثالثی ہے۔ ثالثی ہمیشہ 2 مسلم قوموں کے درمیان ہوتی ہے، دیشوں کے درمیان ہوتی ہے، دشمنوں کے درمیان ثالثی نہیں ہوتی، جبکہ ظالم کے اگینسٹ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ چلو یہ ایک اور الگ بات ہے، لیکن بلوچستان کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ اب تیسری سٹوری پہ آئیے۔ یہ سٹوری ان دونوں سٹوریوں سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستانیوں جب تک آپ ہنسی مذاق میں اور اپنے آپ کو پاکستان کے لیے وقف نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک آپ کے پاکستان کی بقا مشکل ہے۔ جب ہم بقا کا لفظ کہتے ہیں، دیکھیے ایک مقروض قوم کے یہ پارلیمنٹیرین ہیں جن کے پلے کخ بھی نہیں ہے، جو ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں، 60 کے قریب جو پارلیمنٹیرین ہیں، کتنے جی 60 کے قریب، انہوں نے سرکاری خرچے پر انہوں نے ادا کیا ہے جی حج۔ یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سا عمرہ ہے؟ انشاءاللہ العظیم جیسے وہ وسیم اکرم کنکریاں مار رہا تھا وہیں شیطان آگے سے پتھر اٹھا کر یہ جو ہمارے 60 پارلیمنٹیرین گئے ہیں سرکاری خرچے پر، وہ ان کو پتھر دے کے مارے گا، کیونکہ انسان کے بچے بنو۔ یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سا عمرہ ہے؟ ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی اگر آپ کھا کر گئے ہو تو وہاں پر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ پاکستانیوں کے چلانوں کے پیسوں سے آپ حج کرنے چلے ہو، تو لعنت ہے تم لوگوں پر اور تم لوگوں کی اس اسلامی اقدار اور اس سوچ پر۔ یہ جو پارلیمنٹیرین گئے ہیں انہوں نے جگاڑ کیا لگایا جی؟ یہ 100 کے قریب جو بیوروکریٹس ہیں، یہ بھی اپنے اور اپنی فیملیوں کے ہمراہ یہ بھی مفت حج کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے۔ کوئی ہے بات کرنے والی کہ کوئی چیز، سرکاری گاڑیاں ان کے پاس، مفت پیٹرول ان کے پاس،
اچھا ان حج کرنے والوں میں جج بھی شامل ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پتہ نہیں بھی یہ کون سے جج ہیں, یہ کون سے سرکاری افسر ہیں, اور کون سا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے, جس حلف کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہم لبیک. پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, یہ انسان کے بچے نہیں بننے والے. ان کو راہ راست پر لانے کے لیے عوام کو ان لوگوں کے اگینسٹ ضرور اپنی آواز جو ہے بلند کرنی ہوگی, وگرنہ یہ آپ کے بچوں کو جو مستقبل ہے یہ بالکل کھا گئے ہیں. اب آپ ایک اور دیکھیے, یاد ہے ایک MQM جماعت ہویا کرتی تھی کراچی میں, بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے جی ٹھنڈی. کراچی میں جماعت ہوتی تھی MQM, اس کا ایک قائد تھا, اس کا نام تھا الطاف حسین. اس نے اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے اس نے جو قربانی کی کھالیں ہیں ان کو جمع کرنے اور پھر ان کو بیچ کر وہاں سے چندہ یا پیسے اکٹھے کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا. پوری دنیا جو ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کھالیں جو اکٹھی کرنی تھی اس کے اگینسٹ بڑی پوسٹیں لگاتے, تقریریں کرتے, او جی دہشت گردی ہو گئی, یہ ہو گئی. آج پورے پاکستان میں قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے والا کوئی نہیں ہے. ذرا ہاتھ اٹھائیے نا, ایک عدد بد دعا کیجیے پاکستان کے ان حکمرانوں کے اوپر کہ کتنی بڑی ہماری چمڑے کی انڈسٹری تھی. اس پوری دنیا میں ہمارا چمڑا جاتا تھا. 60 لاکھ کے قریب جانور ذبح ہوئے ہیں, اور ایک چمڑا جو ہے کسی جانور کا پاکستان کی تمام فیکٹریاں انہوں نے بند کر دی ہیں. اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس انڈسٹری کو بند کرنے والے کون ہیں؟ یہ شریف خاندان ہے, یہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو, یہ ہمارے ویلاگز تو نظر آ جاتے ہیں, یہ جو فیس بک یا ٹویٹر پہ یہ جو چھوٹا موٹا مواد ہے اس کو تو وہ نظر آ جاتا ہے اور اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں, لیکن اتنی بڑی انڈسٹری ختم ہو گئی پاکستان سے, انویسٹر چلا گیا, ان کو یہ نظر بھی نہیں آیا کہ کیوں, کس مقصد کے لیے. تو مقصد یہ ہے مائی لو کہ پاکستان کی بقا کے لیے کسی نے 5 روپے کی بھی ایفرٹ کی ہے تو اس کو خاموش کرا دیا گیا ہے. اس ملک کی بدنصیبی دیکھیے کہ جتنے بھی دیش کے غدار ہیں ان لوگوں نے اپنا گیم ایسے کھیلا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے مشرقی پاکستان ہے. یہ اپنوں کی کارستانیاں ہیں, بالکل ہیں جی, ہماری نالائکیاں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں جن کو دیکھنا چاہیے تھا. تو آپ کو ایک یاد ہے پاکستان کا ایک ہر دل عزیز لیڈر عمران خان ہے, وہ جیل میں پڑا ہے. یہ جو 12 لاکھ روپے دے کر گئے تھے نا جی حاجی, انہوں نے گھیر لیا ہے مکہ میں پاکستان کے وزیر کو, یہ بھی داڑھی والا ہے. انہوں نے کہا آپ کو شرم آتی ہے؟ جی ہاں, آپ کو شرم آتی ہے؟ ہم نے 12 لاکھ روپیہ دیا ہے, اور اگر ہم ایک پانی کی بوتل مانگے تو سرکاری لوگ ہمیں پانی کی بوتل نہیں دیتے. ہم لوگ حج کرنے آئے ہیں یا جیل میں ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اس کو کیا پتا کہ جس آدمی کو یہ بات سنا رہے ہیں وہ خود انہی کے پیسوں سے کمیشن لے کر مفت حج کر رہا ہے, اور جن لوگوں نے آپ کو پانی مفت پلانا تھا وہ 100 کے قریب جو بیوروکریٹس آئے ہیں اور جو 60 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں. ہے کوئی میرٹ اس پہ؟ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں جانے کے لیے بھی یار جس ملک میں میرٹ نہ ہو پھر کیا بات ہے. تو بات ہو رہی تھی عمران خان کی, یہ آدمی جیل میں ہے نا جی. ایک پروگرام ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر, علینا شکری کرتی ہے, یہ آج کل بڑا وائرل بھی ہے. وہاں پر وہ سوال کرتی ہے, اگر شیر افضل مروت بیٹھا ہے اور عمیر نیازی جس کا تعلق میاں والی سے ہے, ان دونوں پہ عمران خان کے بڑے احسان ہیں کیونکہ ہمارا تعلق بھی میاں والی سے ہے. خدا گواہ ہے یہ 100 سال کیا 1000 سال بھی مزید اسی ڈسٹرکٹ میں رہیں اور ایک کونسلر نہیں بن سکتے. MNA بن گئے. اچھا جی, وہاں پر وہ پوچھتی ہے کہ اگر عمران خان حکم دے, فیصلہ کرے کہ آپ نے استعفیٰ دے دینا ہے اپنی MNA کی جو سیٹس ہیں وہاں سے, تو شیر افضل مروت, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تو نون لیگ میں چلا گیا ہے, وہ کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا. اچھا جی, اور پھر 80% جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. بالکل اس نے سچ کہا. لیکن اس کے بعد جو وہاں پر مذاق کے طور پر عمران خان پر تنزین جو دونوں پارلیمنٹیرین ہنسے ہیں, ہائے ہائے ہائے. عمیر نیازی کا کام بنتا تھا کہ وہ وہاں پہ کہتا کہ یہ سیٹ تو کیا ہے,
عمران خان اگر مجھے جان کہے تو میں اپنی جان بھی اس کی قدموں میں لٹا دوں، میں اپنے بچے عمران خان پر قربان کر دوں۔ یہ چیز ہے، وہ تو ملک کا فیوچر دیکھ رہا ہے، لیکن اس شخص نے نہ 80% لوگوں کے استعفیٰ نہ دینے کی بات یا خود اپنا استعفیٰ دینے کی بات ایک لفظ نہیں کہا، اور اوپر سے مسکراتا رہا۔ اس کو کہتے ہیں منافقت کی طرح مسکرانا۔ تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جہاں پر اس قسم کے حالات ہوں تو کیا اس بیچارے نے خاک جیل میں سے نکلنا ہے؟ اس جیل پر ان ٹیلی ویژن پروگراموں میں ان مفاد پرست لوگوں نے کبھی اڈیالہ جیل چھوڑیے، کوٹ لکھپت جیل میں درجنوں کے قریب پی ٹی آئی کے جو اسیران ہیں وہ قید پڑے ہیں، ان لوگوں نے کبھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بات کی کہ کیوں اس عید کے موقع پر بھی ان کے گھر والوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی؟ کہیں انہوں نے بازوؤں پہ سیاہ پٹیاں باندھیاں؟ بالکل نہیں باندھی۔ کیوں؟ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی اپروول آتی ہے تو یہ ٹیلی ویژن پر آ کر بیٹھتے ہیں، وگرنہ جو اصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو ہارڈ ٹاکرز سے ہیں، ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کو کسی پروگرام میں لا کر بٹھایا جائے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ عمران خان کے ساتھ کتنا ہاتھ ہوا ہے، کتنا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے کہ اس کے ایمان ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے بات کرنے کو منتیں کر رہی ہے، ترس رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں، تو آگے ان لوگوں سے ہم نے کیا شکوہ کرنا۔ آخر میں جی انشاءاللہ اس حکومت کا یہ آخری بجٹ ہے، یہ بالکل جانے والے ہیں، ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور بجٹ میں جو قرض لے کر یہ بجٹ بنا رہے ہیں، اس میں جو تنخواہیں ہیں اس میں کوئی بڑھوتی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی پاکستان میں ڈیمز کے لیے پیسے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ دستاویز ہمارے سامنے ہیں۔ تو حضور جنہوں نے ڈیم بنانے ہو نا، وہ چہروں کی سرجریاں نہیں کرواتے، نہ وہ چہروں کی سرجریاں نہیں کرواتے، ان کو تو ویسے ہی قوم کے درد کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی۔ جی ہاں، وہ اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں اپنے قوم کے بچوں کے لیے ساری دن اور ساری رات وہ جاگتے بھی ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو لپسٹک نہ اترے۔ اس قسم کے حکمرانوں سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو 4 چاند لگ جائیں، تو پھر آپ کی عقل کا بھی علاج کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پیچھے کھیت ہیں، یقین مانیے اس شدید ترین گرمی میں یہ 12-1 بجے تک ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ زمین کا جو سینہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑتے ہیں، اور ایک ایک انچ پر بیج لگاتے ہیں اور اس کی رکھوالی کرتے ہیں، 2 دفعہ پانی لگاتے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے تھے ذمہ دار کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے بجلی کے بلوں سے ان کا گزارا کہ ہم پانی بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پانی افورڈ کیا کرنا ہے؟ یہ پیچھے ہمارے دریائے سندھ ہے، اس کو جتنا برباد کیا اس شریف خاندان نے، کبھی دل کرتا ہے کہ کیمرہ لے کر اس کے کنارے پر بیٹھ کر یقین کرو، ایسا ماتم کرو کہ آپ ماتم کرنا بھول جائیں، کہ جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر انہوں نے گندے نالے جو ہیں اس کے بیچ میں ڈال رکھے ہیں، اور جو سائبیرین پرندے آتے تھے اور جو نایاب مچھلیاں تھیں وہ تمام کی تمام یہاں سے چلی گئی ہیں، اور وہاں پر 1 منٹ کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جو کچھوے تھے وہ اندھے ہو گئے ہیں زہریلے پانی کی وجہ سے۔ کاش اللہ تعالیٰ یہ جو ظالم حکمران ہیں ان کی آنکھیں ہی چھین لیتا، کم از کم یہ جو جانور ہیں ان کو چیخیں اور ان کے آنسو سنائی دیتا۔ تو یہ جو چیخیں اور آنسو ہے دراصل یہ آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، آپ پر خدا رحم کرے، آپ کے بچوں کو خدا سدا سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ تھینک یو ویری مچ۔